बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के लिए एक बुरी ख़बर है। सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी कार्रवाई की है। इन तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर आगे चल के इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ैसला टल गया। इमरान ख़ान केस में नया मोड़, अलीमा ख़ान की गवाही, केस का रुख बदल गया। प्रोसिक्यूशन अहम कार्ड खेलने के लिए तैयार। फिर इन ख़बरों की तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं मौलाना फ़ज़ल रहमान के ख़िलाफ़ बुरी ख़बर, ये डिटेल क्या है। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक अहम शख्सियत ने मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब की जमात में शमूलियत अख्तियार की। जब वो शख्सियत मौलाना साहब की जमात में गई तो उस पर सोशल मीडिया पे बहुत शोर उठा, बहुत सवालात उठाए गए। शायद वो सवालात वैलिड भी थे। अब हुआ यह है कि वो शख्सियत जो मौलाना साहब की जमात में गई, जिनका नाम फ़र्रुख खोखर है, आज उन्हें कत्ल के केस में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। और ये कत्ल का जो इंसिडेंट है ये 2022 अगस्त में हुआ था। माजसत्ती कत्ल केस में मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब की जमात के अहम रहनुमा फ़र्रुख खोखर को आज अदालत की जानिब से कन्विक्ट कर दिया गया है। उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 10 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। जबकि फ़र्रुख खोखर के साथ दीगर जो मुल्ज़मान हैं, जिसमें हैदर अली हैं, अमीर हमज़ा हैं, उन्हें भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 10 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है और इसके अलावा जो दीगर मुल्ज़मान हैं उन्हें अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया है। ये तो नाज़रीन हो गई अदालती ख़बर, जो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब की पार्टी के अहम रहनुमा को अदालती फ़ैसले से कन्विक्ट किया गया है। लेकिन मौलाना साहब ने एक बयान भी दिया जिसमें मौलाना साहब ने कहा कि जो फ़ौजी है वो जान कुर्बान करने की तनख्वाह लेता है। अब मौलाना साहब जो कि एक विजनरी सियासतदान हैं, उनसे इस किस्म के स्टेटमेंट की तवक्को नहीं थी। और ख़ास तौर पे एक ऐसे मौके पे जब अफ़वाज पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मौलाना साहब की लॉजिक तो ये है ना कि फ़ौजी जान कुर्बान करने की तनख्वाह लेता है। क्या किसी शख्स की, छोड़ दें फ़ौजी है वो, क्या किसी शख्स की जान की जो कीमत है वो 50,000, 60,000, 70 रुपये हो सकती है। ये तो वो जज्बा है जो मुल्क की हिफाजत के लिए, उस जज्बे के तहत हमारे सिक्योरिटी एहलकार अपना खून बहाकर मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं, दहशत गर्दों से, दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। तो मौलाना साहब का जो स्टेटमेंट है, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। ये कोई काबिल इस्ताइश स्टेटमेंट जो है मौलाना साहब की तरफ से नहीं दिया गया। अब आप देखें ना कि चंद रोज़ पहले, बल्कि चंद हफ्ते पहले, जो कराची में दहशत गर्दों ने हमला किया रेंजर के हेडक्वार्टर पे, रेंजर के कैंप पे, जिसमें 4 दहशत गर्द थे, 3 मारे गए, 1 पकड़ा गया। और जो दहशत गर्द पकड़ा गया उसने इस बात का एतराफ़ किया कि तमाम के तमाम दहशत गर्द अफ़गानिस्तान से आए थे, उनकी ट्रेनिंग अफ़गानिस्तान में की गई। इस हमले की मनसूबाबंदी, हमले के लिए असलहा और बारूदी मवाद जो है वो अफ़गानिस्तान से फ़राहम किया गया। जो हैंडलर्स थे उनको तमाम हदायत अफ़गानिस्तान से मिल रही थी। और आज जो वज़ीर दाखिला सिंध ने, IG सिंध ने, और उसके साथ साथ जो SSP CTD थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें तो आंखें खोल के रखती हैं कि इसमें भारत का लिंक भी शामिल है। अब हमारे कुछ सियासतदानों के दिल में अफ़गानिस्तान की मोहब्बत जागती है। अफ़गानिस्तान के साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं, अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ कोई दुश्मनी नहीं। अफ़गानिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं। लेकिन वहाँ पर जो तबका हुक्मरान है, जो हुक्मरानी कर रहा है, उसके साथ शिकायत हैं। यही तो पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी वहाँ से की जाती है, लेकिन अफ़गान तालिबान रजीम उन एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय उनकी मुहाफ़िज़ बनी हुई है, उनको महफूज पनाह गाहें फ़राहम करती है।
تو جب ایک حکومت دہشت گردوں کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہو اور ان دہشت گردوں کو جو کہ افغانستان سے دراندازی کر کے افغانستان سے تربیت لے کے اسلحہ لے کے ہدایات لے کے بارودی مواد لے کے پاکستان میں آتے ہیں، تو ان کے ساتھ سیکیورٹی فورسز جب لڑتے ہیں عام شہریوں کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اس پر اس قسم کا بیان جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا، یہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ قابل ستائش نہیں بلکہ قابل مذمت ہے۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں جو عمران خان صاحب کیس کا معاملہ ہے، بلکہ علیمہ خان صاحبہ کے کیس کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین جو علیمہ خان صاحبہ کے خلاف کیس ہے 26 نومبر کا، اس میں آپ جانتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے فتح اللہ برکی جو کہ وکیل ہیں انہیں بطور گواہ پیش کیا تھا، اور فتح اللہ برکی صاحب نے کچھ ویڈیوز، تصاویر، USB عدالت میں جمع کروائی تھی، اور وہ جو مواد فتح اللہ برکی صاحب نے بطور ڈیفنس وٹنس عدالت میں دیا تھا، اس کے فرینزک کے لیے کہ انٹرنیشنل لیب سے ان تمام ایویڈنسز کا جس سے علیمہ خان صاحبہ کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے، اسے انٹرنیشنل فرینزک لیب سے ایگزامینیشن کروایا جائے۔ اب جب یہ درخواست آئی، اس پہ پروسیکیوشن نے عدالت میں کیا موقف لیا؟ پروسیکیوشن نے عدالت میں یہ موقف لیا کہ ہمیں اس معاملے پہ فرینزک لیب اور بھی انٹرنیشنل ہمیں کیس کی تیاری کا وقت دیا جائے۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ کیس کنکلوڈ ہونے کے قریب ہے، لیکن اب یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے بعد نئی تاریخ 11 اگست کی پڑی ہے، پروسیکیوشن نے جو وقت مانگا ہے اس پہ 11 اگست کی تاریخ دے دی گئی ہے، یعنی آج 14 جولائی کے میں ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں، آلموسٹ ایک ماہ ہے۔ تو اس سے دو اینگل نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پروسیکیوشن کے ذرائع بتاتے ہیں کہ ہمیں اس کیس میں جلدی نہیں ہے، عدالت کی مکمل معاونت کی جائے گی، لیکن ساتھ میں یہ باعث بھی آ رہی ہیں کہ فتح اللہ برکی جنہیں بطور گواہ عدالت میں لے کے آئی ہیں علیمہ خان صاحبہ، شاید پروسیکیوشن ان کی وٹنس کے اوپر سوال اٹھا دے، سنگین اعتراض اٹھائے۔ اب وہ سنگین اعتراض کیا ہو سکتا ہے کہ یہ غلط جھوٹی گواہی علیمہ خان کو معصوم ثابت کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ ایکسپیکٹڈ ہے، ایسی وائبز آ رہی ہیں کہ شاید پروسیکیوشن اس نقطے کے اوپر تیاری کرے کہ فتح اللہ برکی جو ہیں وہ بونا فائڈے وٹنس نہیں تھے، میلیفائڈی ان کی طرف سے گواہی دی گئی ہے۔ اگر ناظرین ایسا ہوتا ہے تو علیمہ خان صاحبہ کے جو گواہ ہیں فتح اللہ برکی، وہ بھی اس کیس میں پھنس سکتے ہیں۔ لیکن اس کیس کا دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو ہے جو کہ انصار عباسی صاحب کا اتوار کے روز کا آرٹیکل تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف فیصلہ مؤخر ہو جائے، فیصلہ ٹل جائے، اس پر پس پردہ جو ہے وہ ڈپلومیسی چل رہی ہے، پس پردہ رابطے چل رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا فیصلہ بھی تاخیر کا شکار ہو، گرمیوں کی تعطیلات کے بعد چلا جائے، اور جو عمران خان صاحب کا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، اور بشرا بی بی صاحبہ بھی اس میں ملزمہ ہیں، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو وارننگ دے چکی ہے کہ اگر حتمی دلائل نہ دیے گئے تو اس صورت میں عدالت ریکارڈ اور نیب کے دلائل سن کے فیصلہ کر دے گی۔ تو دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پروسیکیوشن اس معاملے پہ جو پاکستان تحریک انصاف چل رہی ہے، پروسیکیوشن کا یہ اقدام جو ہے اسی چیز کو سپورٹ کر رہا۔ یہ ایک مطلب اویس چیز تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایک رائے ہو سکتی ہے، ایک گیس ورک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ پہلے والے اس پہ جائیں جو کہ وائبس بھی ہیں، ذرائع بھی کچھ اس قسم کی باتیں بتاتے ہیں، تو علیمہ خان صاحبہ کے جو گواہ ہیں ان کے لیے پھر خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے کیس کی۔ اب خان صاحب کا کیس کون سا ہے؟ خان صاحب کا کیس ہے سڑک کراس کیس، روڈ کراس کیس، جس میں فیصلہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کتنے دن کے لیے ٹلا ہے؟ میکسیمم 48 گھنٹوں کے لیے۔ اب کیس کیا ہے ناظرین؟ کیس بڑا دلچسپ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے عبوری حکم نامے کے خلاف، جس میں عدالت نے کہا کہ ہم مرکزی اپیلیں سنیں گے، سزا سسپینڈ نہیں کریں گے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی۔ اس نوعیت کے جو عبوری حکم نامے ہیں، انٹر لوکیٹری جو آرڈرز ہوتے ہیں عدالتوں کے، اس پہ سپریم کورٹ میں سوال یہ ہے کہ کیا
اپیل FCC میں جائے گی یا پھر سپریم کورٹ میں سنی جائے گی. تو آج اس قانونی نقطے پر جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے بڑی دلچسپ ہے، جس کی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. جسٹس محمد علی مدر صاحب کا بینچ تھا، جس میں مسرت ہلالی صاحبہ تھیں، جس میں جسٹس شاہد بلال صاحب تھے. نیب کی سرزنش کی گئی اور عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ نیب نے جو ہے نالائکی کا مظاہرہ کیا ہے. اب ہوا کیا؟ اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوئے. اٹارنی جنرل کی طرف سے کہا گیا کہ ان کیسز میں جو نیب کے قانون سے متعلقہ ہے، اس میں سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں ہے. یہ دائرہ اختیار جو ہے اب صرف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بنتا ہے. اب یہ مقدمے صرف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں سنے جائیں گے. اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں کہ ایک حصہ سپریم کورٹ میں سنا جائے اور ایک حصہ کیس کا جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں سنا جائے. نیب کی طرف سے بھی حکومت کے اس موقف کی حمایت کی گئی، لیکن جو درخواست گزار ہیں ان کے جو وکیل تھے عباد الرحمان لودھی صاحب، ان کی طرف سے کہا گیا کہ نیب ترامیم کے بعد جس پر حکومت کا موقف ہے، جس پر حکومتی موقف کو نیب سپورٹ کر رہا ہے، سپریم کورٹ میں اپیلیں سنی گئی ہیں. اور جب وہ اپیلیں نیب ترامیم کے بعد سپریم کورٹ میں سنی گئیں تو نیب کی طرف سے عدالت عظمیٰ میں کسی قسم کا اعتراض نہیں اٹھایا گیا. جب عباد الرحمان لودھی صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جب یہ کیس پہلے سپریم کورٹ میں سنا گیا تو تب نیب نے دائرہ اختیار پہ اعتراض نہیں کیا، تو اب جو ہے وہ نیب کا موقف کیوں تبدیل ہو گیا؟ اس پر عدالت کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار کیا گیا نیب کے ماضی کے موقع پر اور آج کے موقف پر. جج صاحب نے پوچھا کہ جو دائرہ اختیار ہے، شاہد بلال صاحب نے کہا کہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے عدالت کے کیس سننے پہ، لیکن نیب نے تو وہ رکاوٹ خود ہی ختم کر دی. پھر جیسے مسرت ہلالی صاحب نے سوال کیا کہ نیب کا جو موقف ہے اب اچانک سے کیسے تبدیل ہو گیا. اب یہ سوالات اٹھائے گئے جج صاحبان کی طرف سے نیب کی ایبلٹی یا نیب کے رول پہ، لیکن جو اپلیکنٹ ہیں، جو شکایت کنندہ ہیں، جنہوں نے سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ میں سنا جائے گا، FCC میں نہیں سنا جائے گا، انہیں تفصیلی الجواب دینے کے لیے عدالت کی طرف سے کیس کی سماعت 16 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے. آج 14 جولائی ہے، اور میں نے اس کیس کو سڑک کراس کیس کا نام کیوں دیا ہے، روڈ کراس کیس کا نام کیوں دیا ہے؟ کیونکہ سڑک کے ایک طرف سپریم کورٹ ہے، سڑک کے دوسری طرف جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سڑک پار کر کے FCC میں سنا جائے گا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے، یا جو شکایت کنندہ، جو اپیل کنندہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ FCC سے سڑک پار کر کے سپریم کورٹ میں کیس سنا جائے گا. اب اس میں 48 گھنٹوں کی آپ سمجھ لیں کہ تاریخ پڑ گئی ہے. 48 گھنٹوں کے بعد اس کیس کا فیصلہ ہوگا، لیکن معاونت کس کی مانی جائے گی؟ اب نیب نے اگر اس وقت اعتراض نہیں اٹھایا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نیب نے وہاں پہ کوئی اپنا مکمل جو ہے وہ موقف لیا تھا، کلیئر سٹانس لیا تھا. اور جو معاونت لی جائے گی وہ اٹارنی جنرل کی لی جائے گی، کیونکہ نیب کی انڈرسٹینڈنگ بھی غلط ہو سکتی ہے. اس لیے نیب کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل کو، جو کہ اسٹیٹ کا سب سے بڑا لا آفیسر ہوتا ہے، اس کو بھی نوٹس کیا جاتا ہے کہ اس کی معاونت لی جائے. اور اس کو نوٹس 27A کا ہوتا ہے، جو کہ قانونی اسسٹنس کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یا تو معاونت دیکھی جائے گی اٹارنی جنرل کی، منصور عثمان عوان صاحب کی، یا پھر رائے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی حد میں سامنے آئے گی. نیب کی سرزنش کی گئی ہے، نیب کی نالائکی بھی ہے، نیب کو یہ موقع پھر پہلے بھی لینا چاہیے تھا، لیکن الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہوگا اس میں اٹارنی جنرل صاحب کا موقف اور جو چیز ڈیپینڈ کرے گی وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ ججز اس پہ کیا رائے لیتے ہیں. جو دیکھتے ہیں 16 جولائی کو اس کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. زیادہ کوئی لمبی تاریخ نہیں ہے، 2 دن کا وقفہ ڈالا گیا ہے، تو 16 جولائی کو دیکھتے ہیں عدالت اس پہ کیا مطلب جو الجواب کا موقع دیا گیا ہے دوسری پارٹی کو، وہ کیا موقف لے کے آتے ہیں. لیکن ان کا موقف یہی ہے عباد الرحمان لودھی صاحب کا کہ جو عبوری حکم نامے ہیں نیب قانون میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ تو سپریم کورٹ میں آئیں گے، لیکن مرکزی اپیل جو ہے وہ FCC میں جائے گی، جس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ 2 پارٹس میں نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز یہاں چلے سپریم کورٹ میں اور دوسری چیز جو ہے وہ FCC میں چلے. باقی ناظرین، آخر میں اگر ہم بات کریں ایران امریکہ تنازع کی، تو امریکی حملے جو ہے وہ جاری ہیں. صدر ٹرمپ کی طرف سے ایران پر حملوں میں مزید شدت، مزید تیزی کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور ایران کی طرف سے ان امریکی حملوں پر
آپریشن نصر 2 جو ہے اس کو لانچ کر دیا گیا ہے۔ ایران کی طرف سے امریکی حملوں کے جواب میں بحرین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کویت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جارڈن میں جو ہے امریکی بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ان حملوں کے نتیجے میں، حملوں اور جوابی حملوں کے نتیجے میں جو ناظرین بری خبر ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ $80 سے پھر دوبارہ بڑھ گئی ہیں۔ تو یہ اگر اسی طریقے سے چلا تو پھر حالات وہ پہلے والے ہو جائیں گے ایران امریکہ جنگ کے دوران، جب مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں اور عوام کے جیبوں پر ایک بہت بڑا مالی بوجھ جو ہے وہ پڑ گیا تھا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔